बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अहम क़यादत को लंदन तलब किया गया है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के साथ उनकी अहम मुलाकात तय है। मीटिंग का एजेंडा क्या है और हंगामी तौर पर लंदन तलबी पूरी हुकूमत की, इसके क्या मतलब है, क्या मानी है, क्या बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने वीडियो लिंक की ऑप्शंस क्यों मुस्तरद की कि पहले भी इजलास वीडियो लिंक पे होते रहे हैं। इस अहम मीटिंग के लिए उन्होंने तमाम तर क़यादत को लंदन क्यों तलब किया, आने वाला हफ़्ता 10 दिन में क्या होने वाला, इस पे करेंगे बात और ज़िक्र करेंगे पंजाब के बहरान का कि गवर्नर साहब की छुट्टी हो गई लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो स्पीकर हैं उन्होंने भी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार किया। अब होगा क्या, इस बहरान का हल क्या है। साथ ही प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़िक्र होगा श्रीलंका की माशी बदहाली और उसके नतीजे में वहाँ जो हंगामे फूटे हुए हैं और इस पर बात करेंगे कि क्या मामला चल रहे हैं। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और हमें लंदन से ज्वाइन किया हमारे ब्यूरो चीफ जनाब कौसर काज़मी साहब ने। उन्हीं से अपडेट लेंगे कि क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब, खैरियत से? काज़मी साहब, क्या लंदन प्लान, इस दफ़ा लंदन प्लान क्या है, क्या होने जा रहा है? जी, हमने भी आपकी तरह खबर सुनी, कुछ पाकिस्तानी जो मीडिया हाउसेज हैं अच्छा, खबर दी कि मियां नवाज शरीफ ने जो है वो एक इजलास तलब कर लिया है और वीडियो लिंक का ऑप्शन उनको दिया गया था, जिससे वो इनकारी हुए और उन्होंने कहा जी सारे लंदन पहुंचे। अच्छा, देखिए जी, जब बात हुई यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है और फिर उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, तो उन्होंने सख्ती से तकदीद की इस बात की। उनका ये कहना था कि कोई इजलास नहीं तलब किया गया मियां नवाज शरीफ की जानिब से। अलबत्ता जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये ज़रूर ख्वाहिश का इज़हार किया उनसे कि कुछ जो पार्टी के जो आला क़यादत है नून की, वो आकर मिलना चाह रहे हैं मियां नवाज शरीफ से, मशावरत करना चाह रहे हैं मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको लेकर, और मुबारकबाद देना चाह रहे हैं जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। मैंने पूछा शाहिद खाकान आपसे कि क्या आप लंदन में मौजूद हैं, और इसीलिए मौजूद है कि जो बाकी क़यादत है वो भी आने वाली है, वज़ीर आज़म भी आने वाले हैं और मियां नवाज शरीफ ने उनको तलब किया है। तो उन्होंने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा जी मैं मंडे को पहुंचा था लंदन में और उसी रात सारा दिन गुजारने के बाद मियां नवाज शरीफ से मैं इस वक्त बहरीन में मौजूद हूँ जी। मैं लंदन से आ चुका हूँ और यहाँ से मेरी अगली मंजिल जो है वो पाकिस्तान। उन्होंने भी बावसूख अंदाज में ये कहा कि बिल्कुल कोई इजलास नहीं तलब किया गया मियां नवाज शरीफ की जानिब से। अच्छा, इजलास नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथियों के हमरा। तो ये मुलाकात होने जा रही है इन हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान को माशी तौर पर मुश्किलात का सामना है। इसहाक डार साहब वहाँ पे मौजूद हैं, तो जाहिर है आपने कहा कि मुल्की हालात के ऊपर, इत्तेहादियों के साथ जो मामला चल रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन जो ज़राए ये बता रहे हैं कि शायद कोई बड़ा फ़ैसला लेने वाले हैं नवाज़ शरीफ साहब। इस हवाले से कोई इंतखाबात की बात भी हो सकती है या उनकी अपनी वापसी पाकिस्तान की, इस हवाले से बात हो सकती है। इस बारे में कोई इत्तलात वहाँ पे लंदन की फ़िज़ाएँ कुछ क्या कह रही हैं इस बारे में? देखें जी, मुलाकातें तो मियां नवाज शरीफ से होती रही हैं। अभी चंद दिन पहले मिफ्ता इस्माइल जो है वो मिल के गए यहाँ पे, जो वज़ीर ख़जाना है, उनकी भी बड़ी लंबी मुलाकात हुई। जब वो अमेरिका यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में रुके, एक दिन पूरा उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ के साथ गुजारा। तो गाए बगाए जो मुलाकातें हैं पार्टी मेम्बरान के साथ वो तो होती रहती हैं, लेकिन ये जो खबर दी जा रही है जी, क्योंकि मेरी जो बात हुई है जो मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा, देखें एक बात है, अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जबकि पाकिस्तान दुनिया पूरी जो है इतनी शानदार किस्म के निज़ाम से वाबस्ता हो चुकी हुई है, जिसमें स्काइप से लेके फेस टाइम है और फेस टाइम से लेके और दूसरी चीज़ें हैं, टेलीफोन मौजूद हैं, तो ऐसी क्या बात है? ये कभी आपने सवाल नहीं किया कि जिसके लिए पूरा वज़ीर आज़म को इस क्राइसिस के दौर में पाकिस्तान छोड़ के लंदन आना पड़े और वहाँ से आके गाइडलाइन लेनी पड़े? ये कोई ऐसा छोटा इशू तो नहीं नज़र आता आज के दौर में। ज़माना पुराना होता, 50, 60 साल, 70 साल पुराना होता, सीकरा फोन ना होते, दूसरी चीज़ें ना होती, ठीक, जहाज़ों पर रसाई ना होती। आज तो ऐसे लगता है कि वो एक ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं। उस्ताद मोहतरम, मैंने यही अर्ज किया आपसे कि बात, इस बात से वो सरासर इनकारी हैं कि हमने किसी किस्म ऑप्शन नहीं दिया, ना ही इस हवाले से बात, ना ही हमने किसी को तलब किया। मुस्लिम लीग नून ये हो सकता है कि वो बड़े भाई को मिलने आए हों कि शहबाज वज़ीर आज़म के तौर पे, और उनसे जो है उनको मुबारकबाद भी दे रहे हों। तो असल में क्या इतलात का क्या है कि कब पहुंच रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? यहाँ तो इतलात ये है कि जी इस बारे में कोई हतमी तौर पर बताया गया है।
عثمان صاحب خبریں اس طرح کی ہیں صحافی جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کل کا پروگرام بن رہا ہے جی شہباز شریف کا یہاں پہ لندن آنے کا، لیکن کس جو مسلم لیگ نون کا جو آفس ہے یہاں پہ برطانیہ کے اندر، جس میں روزانہ کی بنیاد پر پارٹی ممبران سے میاں نواز شریف رابطے میں رہتے ہیں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، رابطہ روزانہ کی بنیاد پہ ان سے ہوتا ہے. جس طرح اولیاء صاحب نے فرمایا کہ آج جو ویڈیو لنک آرام سے کئی فیسلٹیز ہیں، کسی بھی طرح آپ ان ٹچ رہ سکتے ہیں، تو وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ آلریڈی رابطے موجود تھے. تو یہ جو کہا جا اب نون کی جو انتظام جو رہنما یہاں پہ موجود ہیں کہ مبارکباد دینا چاہ رہے ہیں جو لیگی رہنما ہیں آ کے تحریک عدم کامیابی پہ، مقصد یہ ہے ان کی بہت میرا خیال ہے وہ مٹھائی اچھی خاص قسم کی یہاں سے لے جانی ہوگی جو وہاں نہیں ملتی ہوگی شاید لندن. ہاں اچھی والی کوئی اچھے سے خاص طور پہ لڈو بنائے گئے. لندن کا ایک مقام رہا ہے، اس سے پہلے میثاق جمہوریت بھی وہاں پہ طے ہوتا ہے، اس کے بعد بھی پاکستان کی اور برصغیر پاک و ہند کی سیاست سے 1935 سے لے کے اب تک لندن باہر نہیں نکلا. 1935 ایکٹ کے تحت جب یہ بنا تھا، میں آپ کو اس دن بھی تفصیل بتائی تھی کہ جب لیاقت علی خان امریکہ گئے ہیں تو دورہ لندن نے مینج کرایا تھا، اور واپسی پہ دورے کے بعد وہ اور رانا لیاقت علی باقاعدہ امریکی جہاز میں لندن اترے تھے، وہیں رہے تھے، اور پھر کہا تھا ہم نے کینیڈا بھی دیکھنا تھا. ان کا اچھا کینیڈا بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو سارا. اس کے بعد سارے چیزیں بھی اچھا سازش بھی وہیں بنی جاتی رہی ہے اور سپورٹ بھی وہیں ہوتی رہی ہے. پاکستان کو انہوں نے ابھی تک اب دیکھیں اب بھٹو سے ناراضگی کی بنیادی وجہ کیا تھی. بھٹو جس دن پرائم منسٹر بنایا تو اس نے کہا تھا ہم کامن ویلتھ سے نکلتے ہیں. اب کامن ویلتھ بیسیکلی ایک سمبل ہے کہ ان لوگوں پر ہم حکمرانی کرتے رہیں اور کوئی چیز نہیں. آپ دیکھیں کبھی آپ جائیں لندن میں نا تو جو لندن کا فارن آفس ہے اس کے اوپر وزارت خارجہ نہیں لکھا ہوا، منسٹری آف فارن افیئرز اینڈ کامن ویلتھ. ٹھیک ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہم حکمران ہیں. آپ خود دیکھیں نا، ابھی بھی آسٹریلیا کے اندر ایک میں کونے میں یونین جیک کا جھنڈا نظر آئے گا، ابھی بھی اپنا کینیڈا کے اندر یونین جیک کا جھنڈا نظر آئے گا، ابھی بھی کوئین جو ہے ان کی وہی سربراہ ہے، وہی فچ. تو لندن میں ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ لندن جو ہے دو وجہ سے بہت اہم رہا ہے. دنیا پوری میں جس شخص نے بھی اسائلم لینا ہے وہ اس نے لندن میں آ کے لینا ہے، خواہ وہ ابوچا ہو وہ نکلے گا وہ آئے گا، خواہ وہ چلی سے پنوشے ہو وہ نکلے گا وہ پر آئے گا. اس طرح آپ الطاف حسین لے لیں، اس کے بعد اس سے پہلے جتنے بھی لوگ، آپ کو یاد ہوگا کہ 1973 میں اکبر بگٹی نے یہاں تقریر کی تھی موچی دروازے میں. اچھا. اور موچی دروازہ بڑا اہم ترین جگہ ہے. اب تو موچی دروازہ ختم ہو گیا نا، اب تو وہاں پہ ٹرک کھڑے ہوتے ہیں. تو موچی دروازہ وہ تھا قائد اعظم بھی تقریر کرتے رہے، سارے انقلاب وہیں سے نکلے تھے. تو اس نے کہا تھا میں لندن سے آؤں، میرے پاس ایک لندن پلان ہے. اور اس نے کہا تھا کہ تمام جو نیب کی لیڈرشپ ہے ولی خان جو ہے وہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، اور روس اور برطانیہ والے، اور اس کو لندن پلان جو ہے اس کا نام دیا گیا. اس کے اوپر باقاعدہ گورنمنٹ ٹوٹی تھی، ایک پارٹی کا عدم قرار دی گئی تھی، سب کچھ ہوا تھا. اس کے بعد سے پھر الطاف حسین لندن بلائے جائیں گے، لندن مشورہ کر کے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا یہ. پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو طویل عرصہ وہاں پر رہی. بے نظیر بھٹو پھر وہاں پر یہ اب چلے گئے بیچارے رحمان ملک اللہ ان کو بخشے، ان کے گھر کے اوپر سارے میثاق جمہوریت تو سارا کچھ سائن ہوتا. مشرف اسی علاقے کے اندر رہتا رہا ہے، اسی علاقے کے اندر اس کا گھر رہا. اب تو دبئی میں آ گیا، لیکن اسی کو وہ کہا تھا مجھے عرب شیخ نے لے کے. تو لندن ہماری سیاست سے نکلا نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ لندن جو ہے یو کے، اس کی جو MI6 ہے نا جی، اس کو ابھی بھی مضبوط ترین انٹیلیجنس ایجنسی سمجھا جاتا ہے. CIA اس کے سامنے پانی بھرتی ہے. ہیلمند میں امریکنز پھنس گئے. اچھا پھنس گئے تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس وارفیئر کو جانتے ہو، آپ آگے لگو. پھر انہوں نے ان کو جا کے نکالا. عراق میں جو انٹرنل وارفیئر تھی وہ پاکستان نے لڑی ہے. امریکہ تو جسے کہتے ہیں نا محلے کا گنڈا ہے نا، اور کچھ نہیں، کام کرنے کا سارا طریقہ. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. چلیں وہ لمبا ہو جائے گا موضوع، بریک کا کہہ رہے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پنجاب کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے، کوئی معاملہ ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہا. بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معاملہ ہے گورنر پنجاب کی تعیناتی کا. گزشتہ گورنر، سابق گورنر جو ہیں عمر سرفراز چیمہ، ڈی نوٹیفائی کیا وفاقی حکومت نے. صدر صاحب نے بھی وزیر اعظم کی ایڈوائس جو ہے مسترد کی. اس تمام تر صورتحال کے اندر حل کیا ہے؟
ایک فریق ماننے کو تیار نہیں ہے. اس معاملے پہ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون ہیں, سابق جسٹس ہیں شائق عثمانی صاحب. السلام علیکم عثمانی صاحب. جی وعلیکم السلام. عثمانی صاحب, یہ کیا حل نکلے گا اس کا؟ آئین تو بڑا واضح ہے اس حوالے سے, لیکن جب اس قسم کی صدر صاحب بھی جو ہے ایڈوائس مسترد کر دیں, اس کے بعد کابینہ ڈی نوٹیفائی کر رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, کہاں معاملہ جا کے رکے گا؟ عثمان صاحب ایڈ کر لوں, زائرین کا ایک بڑا مشہور تبصرہ ہے پاکستان کے آئین کے متعلق کہ یہ اتنا ویک ہے کہ اس کو کسی بھی طرف کھینچا جا سکتا ہے. اب اتنی ساری قسم کی صورتحال ہے جس میں ریمیڈیز نہیں موجود تھیں, آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے کام کرنا پڑا. جیسے 69 کے اندر عدالت نے جب اس کو فیصلہ کرنا پڑا تو ظاہر بات ہے آئین میں تو کوئی ریمیڈی وہاں تو رکھی نہیں ہوئی تھی کہ اسپیکر کو کیا کیا جائے, اس کی امپیچمنٹ کی جائے, کیا کیا جائے. اسی طرح صدر جو ہے اس کے بارے میں یہ جو بند گلی میں ہم روز آ رہے ہیں, یہ اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے آئین بھی ایک انسان بناتے ہیں, ٹھیک, اور انسان سے ہر ایک چیز تو سوچ نہیں سکتا. جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے وہ آئین میں چینجز آتے ہیں. ہمارے اپنے آئین میں تقریباً 20 سے زیادہ چینجز ہو چکے ہیں. 22 میرے خیال میں امینڈمنٹس ہو چکی ہیں جو 1973 کا آئین ہے. تو آئین میں چینجز ہونا تو نارمل چیز ہے, اس میں کوئی خاص پرابلم نہیں. اور لیکن جو بھی آئین بن جائے یہ ضروری ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق کام کریں, اگر چاہے اس کا جو نتیجہ ہو وہ ان کے اپنے انٹرسٹ کے خلاف ہو. یہ بہت ضروری ہے. جب تک یہ چیز سوسائٹی میں نہیں آئے گی کوئی ڈیموکریسی بن ہی نہیں سکتی اسی طریقے سے. تو وہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تو یہ پرابلم, یہ جو ہے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو چیز ہمارے حق میں ہوتی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, جو چیز ہمارے خلاف ہوتی ہے, ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہوتی ہے, اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسی وجہ سے یہ سارے پرابلم شروع ہوتے ہیں. اچھا, جو پنجاب والا معاملہ ہے جسٹس صاحب, جس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اسپیکر کو کہا گیا کہ آپ ذمہ داری سنبھالیں, تو اسپیکر نے بھی جو ہے ذمہ داری سنبھالنے سے انکار کیا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب سابق گورنر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے, اس کو چیلنج کریں گے, کابینہ ڈی نوٹیفائی کر چکی ہے, توثیق کر چکی ہے, کیا حل؟ تو دوسری بات میں ساتھ یہ بھی لگا دوں کہ عدالتوں کی طرف جو ہے بار بار دیکھا جا رہا ہے. میں پچھلے دنوں 2 معزز چیف جسٹس صاحبان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہر چیز جو ہے اس کو ہم کسی نہ کسی طرح عدالت جسٹیفائی کر لے گی, لیکن یہ جو پریمپٹیو کورٹ لگی ہے 12 بجے رات کو, اس کو شاید بعد میں بھی اگلے 50-100 سال بھی جسٹیفائی نہ کیا جا سکے. تو یہ جو ہم روز روز عدالتیں آ رہے ہیں تو عدالت کا امیج کیا بنتا چلا جا رہا ہے, اور کیا واپس ان کو کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ جاؤ اپنے مسئلے حل کرو تاکہ ایک دفعہ بیٹھ کے حل کر سکیں یہ لوگ؟ دیکھیے ہمارا جو سسٹم ہے وہ برٹش سسٹم پہ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. برٹن میں تو آج تک کبھی بھی کوئی کورٹ کے سامنے کوئی ایشو کہ پارلیمنٹ کے علاقے میں ہو وہ کبھی نہیں جاتا, آج تک کبھی نہیں جاتا. وہ لوگ پارلیمنٹ خود سالو کرتی ہے, کورٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پرابلم نہیں یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کام صحیح نہیں کرتی, ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ہوتی ہے, اپوزیشن نہیں ہوتی, دشمنی ہوتی ہے. دشمنی ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو جب ٹانگیں کھینچتے وہ کچھ فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اب جب کورٹ میں چلے جاتے ہیں, کورٹ میں پھر نیچرلی وہ ہر ایک کو سننا پڑتا ہے اور فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور جب کورٹ کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, جس کے حق میں ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے, جس کے حق میں ہوتا ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ ہماری جو ہمارے ملک میں جو کمزوری ہے, اس وجہ سے ہم لوگ ڈیموکریسی صحیح طریقے سے بن نہیں سکے. جہاں تک کہ یہ گورنر کا جو معاملہ جو آپ سامنے لے کے آئے ہیں, بجائے اس کہ ہم لمبی گفتگو میں جائیں, گورنر کا معاملہ جو ہے یہ تو ہمارے آئین جو ہے پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی ہے ہماری, جہاں پہ یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک فگر ہیڈ ہوتا ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. کوئی پاورز نہیں ہوتی, جس طرح کے وہ کوئین ہوتی ہے, کوئین جو ہے وہ کوئین از اے فگر ہیڈ, ساری پاورز اس کے پاس ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کوئی پاور ایکسرسائز نہیں کر سکتی. آپ کو یاد ہوگا جب 1973 کانسٹیٹیوشن بنا تھا تو پہلا پریزیڈنٹ جو تھا وہ ان کو ذوالفقار صاحب کا فضل اللہ چودھری تھا. جب وہ تھا تو اس کے گھر کے باہر یہ لکھا ہوتا تھا لڑائی کو رہا کرو, یاد ہے آپ کو؟ بلکہ ایک بڑا لطیفہ ہو گیا تھا کہ وہ جب اسلامک کانفرنس میں ریسیو کرنے جا رہے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ آ رہے تھے تو وہ ریسیو کرنے چلے جا رہے تھے, تو لوگوں نے کہا آپ صدر ہیں, آپ وزیر اعظم کو ریسیو کرنے نہیں جائیں گے, تو وہ بڑا اس بیچارے پریشان ہو گئے تھے. اچھا حل کیا ہے؟ ایسینشلی
essentially یہ جو فگر ہیڈ کی بات ہے پریزیڈنٹ کی، کوئین جو فگر ہیڈ ہے وہ کوئین فگر ہیڈ اس بات سے ہے کہ اس کی ٹریڈیشنلی اتنی پاور تو نہیں، یعنی اس کی عزت ہے، کوئی اس کو اس قسم کی جس سے فضل الہی چودھری کے ساتھ ہوا ویسا نہیں کر سکتا. لیکن بہت صورت یہ ہماری پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اب وہ غلط یا صحیح اس میں ہم نہیں جاتے. اب جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے آرٹیکل 48 میں کہ پریزیڈنٹ ول شیل ناٹ may shall مینڈیٹری پرائم منسٹر. تو اب جب وہ پرائم منسٹر کوئی ایڈوائس دیتا ہے اس کو یہ ڈسکشن ضرور دی ہے کہ آپ 15 دن تک آپ چاہیں تو اس کو واپس کر دیں، کسی وجہ سے آپ ناخوش ہیں اس سے واپس کر دیں، لیکن 15 دن کے بعد پھر اگر دوبارہ وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس تو اس صورت میں پھر آپ اس کو نہیں کریں ایکسیپٹ تو 10 دن کے بعد آٹومیٹیکلی لکھا ہوا ہے صاحب اس کے اندر. ٹھیک، اس کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں، کیسے اس کے خلاف جا سکتے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. جو اچھا ہوگا کیا سر؟ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ ٹل دی پلیئر آف دا پریزیڈنٹ وہ رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے. اب یہ پھر عدالت کے اندر جائے گا. ہم جب سروس میں ہوتے تو ہم یہی کہتے تھے کہ ایس ایچ او بھی دھکے دے کے لوگوں کو عدالت میں بھیجتا ہے کہ یار میں تو یہ تمہارا قبضہ نہیں چھڑوا سکا، جاؤ عدالت سے ڈگری لے آؤ. ایون یہ ہے کہ کسی کی پروموشن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی عدالت میں رہ جاتا ہے. یہاں تک کہ حالت یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ وزیر اپنا اس کی آرمی چیف کے لیے ایک باقاعدہ درخواست آتی ہے کہ اس کو نہ ہٹایا جائے. یہ اب کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ یہی تو بات ہے نا، چونکہ ہماری پارلیمنٹ صحیح کام نہیں کرتی اور کوئی آدمی ایکسیپٹ کرنے کے تیار نہیں ہے اپنے خلاف کوئی فیصلہ، تو یقیناً لوگ پھر عدالت کے پاس جاتے ہیں، بجائے اس سے کہ ایک دوسرے کو ایک باکسنگ رنگ میں چلے جائیں، ایک دوسرے کو مکے مارنے شروع کر دیں. اس کے علاوہ پھر وہ عدالت کے پاس جاتے ہیں. جب عدالت کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو اگر ان کے حق میں ہوتا ہے تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہیں حق میں ہوتا ہے اس کو عدالت کو گالی. اس میں ایک گائیڈنس یہ لینی تھی کہ کیونکہ آپ ظاہر ہے آئین کے بہت بڑے ماہر ہیں کہ ظاہر بات ہے 26 اراکین کے بارے میں اگر فیصلہ آتا ہے تو پی ٹی آئی کے پاس بھی میجورٹی نہیں رہتی اور ان کے پاس بھی نہیں رہتی، وہ ظاہر بات ہے اگر نائل ہو جاتے ہیں. تو اس دوران اگر تو عدم اعتماد کی صورتحال ہے تو کوئی پورا نہیں کر سکے گا تو حمزہ شہباز تو رہیں گے. تو کیا گورنر کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ گورنر اس سے کہے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے تاکہ اس کو نکالا جا سکے؟ کوئی ایسا اس میں ہے کیچ؟ دیکھیے گورنر تو ایک فگر ہیڈ ہے کہ ایک جو پروونس کا ہیڈ نہیں، ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے تو کہہ سکتا ہے نا، اگر اس کو 26 بندوں کا ہو تو وہ تو پھر ٹرائل پہ آ جائے گا نا. جو 26 آدمی جو ہیں ان کا جو گیا ہے ان کے سامنے اس کو اب ایگزامن کریں. تو میں نے جو دیکھا ہے ابھی آپ کے ٹی وی وغیرہ میں جو آ رہا ہے تو سارے کے 26 کے 26 کہتے ہیں کہ جی ہم تو آرٹیکل 61 کے تحت آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے تو کبھی پارٹی چھوڑی نہیں، نہ ہم نے پارٹی کے خلاف کوئی ووٹ دیا. وہ تو یہ کہتے ہیں نہیں ووٹ نہیں، یہ والے پروونشل اسمبلی کے، یہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حمزہ شہباز کو جنہوں نے. ہاں جی، اچھا پروونشل اسمبلی کی آپ بات کر رہے ہیں. پروونشل اسمبلی میں اچھا اس کو میں نے اس کو نظر دیکھا نہیں کس طریقے سے کہ وہ 26 کے 26 جو ہیں کیا انہوں نے ووٹ اپنی پارٹی جی ووٹ دیا، انہوں نے ووٹ دیا. اگر ووٹ نہ دیتے تو حمزہ شہباز جو تھا وہ الیکٹ نہیں ہوتا تھا. حمزہ شہباز از دا فرسٹ چیف منسٹر کہ جو کہ ڈیفیکٹیز کی بنیاد پہ بنا ہے. اس سے پہلے ڈیفیکٹیز کی بنیاد پہ کوئی وزیر اعلیٰ نہیں الیکٹ ہوا. ہی واز دا فرسٹ ون. نہیں لیکن اس میں دیکھیے جو انٹرپریٹیشن جو ہے وہ یہ کہ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت اگر وہ ووٹ دینے کا ان کو پورا حق ہوتا ہے. ہاں وہ تو ہے، وہ تو ہو گیا. جب انہوں نے ووٹ دے دیا اس کے بعد پھر جو ہے اس کے خلاف کارروائی شروع ہوتی ہے. اب وہی عرض کر رہا ہوں نا جج صاحب کہ اب وہ ووٹ ہو گیا، چیف منسٹر بن گیا. اب جس وقت وہ 26 کو نااہل قرار دیے جائیں گے تو وہ حمزہ شہباز کے پاس میجورٹی نہیں رہے گی. اس کا دو طریقے ہیں چیلنج کرنے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے. عدم اعتماد لانے کے لیے ووٹ دوسری طرف بھی پورے نہیں ہیں، یعنی 26 بندے نکل جائیں تو اسمبلی کے اندر پوری تعداد ہی نہیں پوری ہوتی کسی کے پاس بھی، تو وہ تو قائم رہے گا. لیکن اگر گورنر موجود ہو تو وہ اس کو کہے کہ تم ووٹ آف کانفیڈنس لو تو پھر مسئلہ بن جائے گا، پھر وہ میجورٹی آف دا ہاؤس گورن نہیں کر سکے گا. نہیں پھر بھی دیکھیے جب ایک پارلیمنٹ میں جب اگر 26 آدمی نااہل ہو جاتے ہیں یعنی ان کو نکال دیا جاتا ہے، ان کا وہاں ذکر نہیں ہوتا، تو اس کے مطلب کہ 26 ووٹ ان کے کم ہو گئے، یعنی اسمبلی کی جو میجورٹی ہے ان کے پاس نہیں ہے. جب میجورٹی نہیں ہے ان کے پاس تو اس صورت میں پھر وہ ان کو وہ حکومت نہیں بنا سکتے. وہ اگر وہ بناتے ہیں تو اس صورت میں دوسری سائڈ والے امیڈیٹلی کورٹ میں جا سکتے ہیں. ہاں کورٹ میں جا سکتے ہیں. کورٹ رہ گیا نا. حل کوئی نہیں، آئین میں کوئی حل نہیں ہے سر.
آئین میں اب وزارت شہباز اگر بنا ہوا ہے تو سوائے عدالت میں جانے کے کوئی حل نہیں ہے کہ اس کے پاس کہ وہ نہیں لیتا جا کے ووٹ کہتا میں نہیں لیتا. ہاں لیکن آپ جو گورنر کی بات کر رہے ہیں, گورنر کا جہاں تک تعلق ہے, جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ابھی تک ایک تو انہوں نے کسی کو نامنیٹ کر دیا گورنر, جس کا نام بھیجا ہوا ہے پریزیڈنٹ کے پاس, نام مجھے یاد نہیں, کسی کو جی بلیغ الرحمان صاحب کا ہے لیکن نام نہیں بھیجا ابھی تک سر. بلیغ الرحمان کا نام چل رہا ہے. جی ہاں بھیجا نہیں, بلیغ الرحمان صاحب بھیج دیا. ہاں بھیج دیا, اچھا ٹھیک ہے, نام تو بھیج دیا ان کو, بھیج دیا 5 دن ہو گئے, 6 دن ہو گئے, 14 دن تک وہ رکھ سکتے ہیں ایکشن اس کے اوپر. 14 دن کے بعد پھر اس کے بعد 10 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی گورنر ہو جائے گا. ہاں 24-25 دن کی بات ہے. بہت بہت شکریہ جی شاہد حسن صاحب, بہت بہت عنایت نواز. اچھا یہ جو کرائسس ہے نا بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. اب جو ہے نا حمزہ اگر شہباز جو ہے وہ نہیں دیتا ووٹ آف کانفیڈنس اور وہ بیٹھا ہوا ہے, جیسے پورے 5 سال شہباز شریف صاحب نے جو مانیکا گروپ کی بنیاد پہ حکومت کی کہ جب کوئی چیلنج ہوگا تو یہ ووٹ آ جائیں گے, اس لیے کوئی ان کو چیلنج نہیں کرتا تھا. لیکن وہ فارورڈ بلاک تو ڈیپینڈ کرتا نا کہ پہلے الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتی ہے ان کے حوالے سے, الیکشن کمیشن یا ادھر سے سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے. سپریم کورٹ تو نہیں, سپریم کورٹ تو 63A میں یہ فیصلہ کرے گی کہ کتنے عرصے کے لیے نااہلی کتنے, نااہلی تو اگر تو ہونی وہ ہے. نااہلی یہ ہے کہ صرف ایک ٹرم کے لیے تو پھر تو سارے لوگ کرتے رہیں گے. لیکن اگر وہ ایکسٹینڈ کر گئی کم از کم 5 سال کے بھی ایکسٹینڈ کر دیا ایک نیکسٹ الیکشن کے لیے بھی, تو تب ٹانگیں کانپیں گی. تو وہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ دونوں تینوں ڈیسیجن جو ہیں, اس وقت سپریم کورٹ جو ہے یہ بڑے فکس پہ ہے. میں جتنے بھی ججز سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پریشر میں آ کے کچھ باتیں کر چکے ہوئے ہیں, اور ہم اس وقت باقاعدہ اسی طرح عوام کی سامنے اس سے کہتے ہیں ملائن ہو رہے ہیں, ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو. اور وہ جو میں 2 سابق چیف جسٹس صاحبان سے میری ملاقات, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان, وہ کہتے تھے ہر چیز ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ پریمپٹیو بجے کی اگلی وہ تو اس کی تو وضاحت سپریم کورٹ کے جج صاحب نہیں, وہ تو عدالت کسی بھی وقت کھل نہیں, وہ بالکل کھل سکتی ہے. جرم کرنے کے بعد, جرم کرنے سے پہلے نہیں کھل سکتی. کوئی دنیا کو کوئی عدالت نہیں. 12 بج رہے تھے, جرم تو ہو رہا تھا, ہونے والا تھا, ابھی ریپ ہونے والا ہے, ابھی ہمیں فیصلہ کرتے ہیں. چلے جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سری لنکا کی صورتحال. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں سری لنکا کے معاشی بحران کی, جہاں ہنگاموں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ معاشی طور پر انتہائی ابتر ہے. اور یہ سب سری لنکا نے بھی IMF کو رد کر کے چین سے رجوع کیا تھا کہ وہ بیل آؤٹ کرائے گا. ابھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ سری لنکا کا سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے کہ سری لنکا جو تھا یہ مکمل طور پہ ویسٹرن صورتحال کے اندر موجود تھا, لیکن چائنا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات چل رہے تھے. IMF کا جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہے اس نے اس کو آلریڈی تباہ و برباد کر دیا ہوا تھا. اور اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے بات ہے, آج سے 3 سال پہلے ہمبند ہوتا جو ان کی بہت بڑی بندرگاہ ہے, اس کے اوپر چائنیز کی انویسٹمنٹ جب ہوئی ہے تو یورپ نے کہا تھا کہ چائنا ڈیٹ ٹریپ میں لے کے آ رہا ہے. حالانکہ ڈیٹ ٹریپ والی کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اس کو وہی وہ کام کیا گیا ہے کہ اس کے اچانک 26 کے 26 منسٹر جو انہوں نے ریزائن کر دیا, اور وہ باقاعدہ اس کو جیسے کہتے ہیں اندر سے پارٹی کے اندر سے لوگوں کو خریدا گیا جو موجودہ وزیر اعظم تھا, اور اس کو وہاں پر اس کے خلاف ایک موومنٹ شروع کروائی گئی. وہاں پر ہوتا پاپولر وزیر اعظم تھے راجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنامک کرائسس جب پیدا کیا جاتا ہے نا, پوری دنیا میں ہوتا ہی یہی ہے. IMF ورلڈ بینک دنیا کرتی کہ اکنامک کرائسس. روس میں کیا ہوا؟ اچھا جی, اور یہ سب سری لنکا سے ہمیں جوائن کیا ہیومینٹی پارٹی کے رہنما ہے, ہیومینٹی پارٹی کی ڈاکٹر چندما, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تھوڑی بہت اردو بھی بول لیتے ہیں ماشاءاللہ, تو انہیں ہم خوش آمدید جی کہیں گے. فرمائیے گا جی ڈاکٹر صاحبہ. اور یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت صورتحال کیا ہے, اور یہ کرائسس جو ہے یہ آگے کہاں تک لے کے جائے گا؟ سلام جی, بہت خوشی خبر ہے آپ کو ساتھ بات کرنا وقت ملا ہے. سری لنکا ابھی تو ٹھیک ہے, لیکن عوام لوگ ہیں نا ابھی بہت مشکل میں ہے, لوگ کو تو تکلیف میں ہے, اسی لیے لوگ باہر آیا ہے. لوگ کو کھانا پینا کا تکلیف ہے, دوا
तकलीफ है, गैस का तकलीफ है, ये वजह से लोग बाहर आए हैं। अभी 1 महीना मंथ हो गया है लोग बाहर में पिकेटिंग में रहता था। अचानक कल मुश्किल आई है, लोग को मार किया गया है, इसीलिए लोग बहुत गुस्सा में आ गए। अभी तो 100 घर का जलाया है, 2-3 को ऐसे मार गया है, लेकिन सब कंट्रोल में है। लेकिन अच्छा ये बताइएगा कि अभी जिस वक्त चीन के साथ हुकूमत के काफ़ी मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए थे और उन्होंने IMF को खुदाफिज कह दिया था, तो ये मसला अचानक कैसे हो गया? सियासी पार्टियां पीछे हट गईं या कोई ये जो माशी बहरान ज़्यादा हो गया? जी, ये तो अचानक तो नहीं हो गया है, ये तो अभी 2-3 साल से श्रीलंका का हालत का, श्रीलंका इकोनॉमी का वजह से लोग को बहुत परेशानी है, लोग बहुत मुश्किल में है, लोग को तकलीफ में है। इसीलिए लोग बात करती हूँ ना, टेलीविजन में बात किया जाता है, लोग हर घर में मुश्किल में है, लोग को सैलरी कमी नहीं है। लेकिन अभी yesterday इधर प्राइम मिनिस्टर साहब का मंदिर में बुला के उसका लोगों को बात किया है। वो बात वजह से उसका सपोर्टर ने थोड़ा गुस्सा कि वो पिकेटिंग लोग को मार किया गया है, इसीलिए वो पिकेटिंग लोग अभी तक कुछ गलत नहीं किया है बस। लेकिन आपको पता है सिविल सोसाइटी में कुछ हो गया तो सिविल हर जगह में मुश्किल हो जाता है ना, ये वजह हो गया है अभी। अब कैसे निकलेंगे इन हालात से, कैसे आप बाहर आएंगे, क्या हल है, कौन इमदाद करेगा कि बाहर? आपकी माशाल्लाह पार्टी ह्यूमैनिटी पार्टी काफ़ी, उसकी आप बहुत बड़े लीडर हैं, फाउंडर भी हैं, आपकी पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है इस मामले के अंदर? इंशाअल्लाह हम सोचता है हमारे मुल्क के लिए तो अपना पड़ोसी मुल्क का हाथ देना, दोस्त होना, भाई से रहना बहुत बहुत जरूरत है। अभी हम इसी एक वक्त हो गया है, हम सबका मदद का जरूरत है। हमारे लिए पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे लिए हर वक्त में हमें मदद किया गया है, एडवाइस दिया गया है, हमारे साथ एजुकेशन में मदद किया है, खाना पीना में मदद के, बहुत हमें खुशी है ये वजह से। मेरा ख्याल में हमें इसी वक्त में हमें बहुत इंटरनेशनल का मदद चाहिए, पॉलिटिकली हमें सोल्यूशन चाहिए। पॉलिटिकली सोल्यूशन के लिए हमारे गरीब मुल्क का मदद बहुत चाहिए हमारे लिए, हम ये सोचता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपने गुफ्तगू की। अच्छा पाकिस्तान के देखें मसला है पाकिस्तान इंडिया का, वहाँ पर इंडिया जो है वो चाहता ये है कि बांग्लादेश की जो कल शब्बर ज़ैदी साहब कह रहे थे कि बांग्लादेश को उन्होंने वहाँ बिल्टअप, आज बांग्लादेश में उन्होंने कर तो लिया इकोनॉमिकली, लेकिन बांग्लादेश जो है इस वक्त दुनिया में सेकंड बिगेस्ट मुल्क समझा जाता है जहाँ टेररिज्म जो है वो फ्लरिश कर रहा है। अच्छा। एक इंडियन फीलिंग बिल्टअप हो रही है। वो कहते हैं कि अगर एक दफ़ा पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई शुरू हो गई तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं बंगाली, जिनके साथ जुल्म हो रहा है इंडिया के तरफ। इंडिया यहाँ पर हमेशा से ठीक था, उसने टैमल्स को सपोर्ट किया हुआ था, सिंहैलिस के खिलाफ था, सब कुछ था। इंडिया यही को वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे श्रीलंका के साथ। आप देखें एक तो है क्वेड, एक होता है एक्वस उन्होंने बनाया था जिसमें 16 मुल्क थे, उसमें पाकिस्तान के अलावा 17 मुल्क शामिल थे जो चाइना को कंटेनमेंट करेंगे, जिनमें से थाईलैंड था, लाओस था, उसके बाद वियतनाम था, ये सारे मुल्क थे। उनमें से एक श्रीलंका भी था। श्रीलंका वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की वजह से उनके साथ अलहदगी इख्तियार की और पाकिस्तान के वजह से उन्होंने चाइना की तरफ टिल्टेड किए हुए, और चूँकि पाकिस्तान ने उनको टेररिज्म से निजात दिलाई थी। आप सोचें कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज न गई होती तो आज इस वक्त वो इन्फ्लेम्स होते, वो जाफना का पूरा इलाका और सब कुछ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ख़ुद पाकिस्तान जो है वो चीन के बारे में जिन पे पत्ते थे वही तकिए हवा देने वाली बात हो गई है कि पाकिस्तान खुद उसी क्राइसिस का शिकार पड़ गया है।
تو وہ کیا بیچاری اب پولیٹیکل پارٹی کی ہیڈ ہے اور ان کی کولیجن گورنمنٹ کے وہ شامل ہے. وہ کہتی یہ ہے کہ اس وقت ہمیں انٹرنیشنل ایڈ چاہیے, ہمیں اسسٹنس چاہیے پولیٹیکل وہاں. یہ ہے اصل میں سری لنکا کا کرائسس. اور سری لنکا کا کرائسس جو ہے وہ چائنا کی انڈیسیسونیس. دیکھیں چائنا وہ ملک ہے, ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ ہمالیہ سے بلند اور وہ, چائنا وہ ملک ہے جس نے آج تک زندگی میں اپنے آپ سے باہر جانے کی کبھی سوچا ہی نہیں. جو ملک حملہ آوروں سے لڑنے کی بجائے دیواریں چین بنا لے کہ بھائی جان ادھر نہ مت آنا, ہم لڑائی نہیں کرتے. چنگیز خان نے بار بار لڑائی نہیں کی لیکن معاشی طور کے اوپر وہ مدد ضرور کرتے ہیں. منصوبے عثمان صاحب ہمیشہ چین کا نام تمام, آپ انگلش کی کتاب اٹھائیں, آپ فارسی کی کتاب اٹھائیں, آپ اردو کی اٹھائیں, ہندی کی اٹھائیں, چینی تاجر. آپ کو یاد ہوگا طوطے کا پیغام, ایک چینی تاجر کا طوطے کا پیغام ہوتا تھا. کچھ ہمیشہ تجارت کرتے تھے اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے. بغداد میں بھی چین سے تاجر آتے تھے. آپ کبھی ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھیں نا, وہ یہی چیز ہے. تو چنگیز خان جو تھا اس نے بڑے دفعہ حملے کیے اور فتح کیا ان کو, کئی کروڑ بندے مارے. تو آخری جو کہتے ہیں چنگیز خان جب بالکل صاحب فراش تھا, بے ہوش تھا, تو خاقان چین نے 200 لوگوں کو بڑے بڑے تھال دے کے بھیجے اور اس میں زر و جواہرات تھے اور کہا کہ خان اعظم یہ حاضر ہیں, ہمارے اوپر حملہ نہ کریں. تو کہتے ہیں وہ بے ہوش تھا, یہ لوگ انتظار کر رہے تھے, اچانک تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آیا. تو انہوں نے کہا کہ چین کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بھیجے ہیں, تو ہم کیا حکم ہے؟ تو اس نے کہا تحفے رکھ لو اور ان کے سر کاٹ کے اسی تھال میں واپس بھیج دو. اور دیٹ ہیپنڈ ان دا ہسٹری. تو چین کا مسئلہ یہ ہے کہ اکنامکلی, میں آج سے کوئی 2008 میں چین گیا تھا, پولر بیورو انصار سے ملا. اس وقت تو کہتے تھے کہ 2025 تک ہم کسی سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, لیکن 2025 کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم اکنامکلی اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم لڑ پڑیں گے آرام سے. اب چین چاہتا یہ ہے کہ وہ لڑے نہ, امریکہ والا لڑے روس, لڑے پاکستان, لڑے کوئی اور, میں اس طرح نہ آئے. لیکن چین کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین جو ہے نا, اس کے پاس مین پاور اتنی زیادہ ہے کہ چین جو ہے وہ پوری کی پوری مین پاور سے دنیا بدل سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سری لنکا اور پاکستان کا اب مستقبل مجھے لگتا ہے یہ یوں چلنا شروع ہو جائے گا ساتھ ساتھ. اگر یہاں بہتری آئی وہاں بھی آئے گی, اگر یہاں سائڈ چینج ہوئی وہاں بھی سائڈ چینج ہوگی. اور یہ سٹیپ جو ہے یہ کسی نہ کسی وقت لینا پڑے گا پاکستان کو بھی اور سری لنکا کو بھی. یا تو آپ مکمل طور پہ امریکہ کے ہو جائیں گے اور یہ پورا ریجن جو ہے یہ انڈیا, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, یہ ایک ہو جائے گا. انڈیا کیسے ایک ہوگا ہمارے ساتھ؟ آج آپ نے کمرشل رشید بھیج دیا نہیں, تو اس سے پلان, عثمان صاحب پلان بنیادی طور پہ امریکہ کی خواہش یہی ہے. اچھا, لیکن امریکہ دو چیزوں کو اگنور کرتا ہے. میں نے کل ایک بہت بڑے امریکن تھنک ٹینک کے چیف سے بات کر رہی تھی, میں نے کہتا کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا, وائی کانٹ یو ایکٹ لائک جاپان اینڈ ساؤتھ کوریا, دے آر آل ڈیولپڈ, دے آر ٹو گڈ کنٹریز. میں نے کہا صرف ایک فرق ہے, ان کے ساتھ کوئی انڈیا نہیں ہے دشمنی کرنے کے لیے اور ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. صحیح. ہمیں ایٹم بم چین سے نہیں رہنے دیتا اور ہمیں انڈیا چین سے سونے نہیں دیتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم نہ سری لنکا نہ ساؤتھ کوریا بن سکتے ہیں, نہ ہم جاپان بن سکتے ہیں. جاپان کا ارد گرد چاروں طرف سمندر ہے, ہمارے چاروں طرف سمندر نہیں ہے. ہمارے طرف تو انڈیا کھڑا ہوا ہے. جاپان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. وہ آج تو کہتا ہے, تو کہتے ہیں جی امریکن کہتے ہیں ہم پروٹیکٹ کر دیں گے. ساؤتھ کوریا کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, ساؤتھ کوریا کے مقابلے پہ ایٹم بم موجود ہے نارتھ کوریا. وہ کہتا ہے میں کیا کروں, وہ امریکہ کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. ہمارے پاس دو اہم ترین چیزیں ہیں, ہمارے پاس 7 لاکھ فوج ہے, ہمارے پاس انڈیا کی دشمنی ہے, ہمارے پاس ایٹم بم ہے. ہم ساری زندگی نہیں بن سکتے. وہ اسٹریٹجی جو ہماری جو جغرافیائی حیثیت ہے, لوکیشن, دنیا کی 2 بڑی اگلی 3rd ورلڈ وار صرف ان 2 لوکیشن پہ ہونی ہے. میں آپ اٹھائیں ذرا 2020 وارز کی جو کتابیں, جو 3 جو اکثر اوقات ان کا ذکر میں کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں 2 ہی لوکیشن ہیں جہاں وار ہونی ہے, ایک یوکرین اور ایک پاکستان. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ.